जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह का हो। जबकि ये ईद वलादतुल मसीह का सीज़न है और इस ख़ास मौका पर मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ये सीज़न और ईद वलादतुल मसीह मुबारक हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 14 आयत से लेकर 17 आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। और बिलखुसूस मैं एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ जो 16वीं है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएँ। जो मेरा मज़मून है अज़ीज़ों, कि खुदा की दुनिया से मोहब्बत, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो हम देखते हैं कि इस आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की, यानी कि ये मोहब्बत किसी ख़ास मज़हब के साथ नहीं है, बल्कि यहाँ पर लिखा गया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के साथ यहाँ पर मोहब्बत को ज़हर किया गया है। और उसी मोहब्बत के लिए यहाँ पर बयान किया गया है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में बेच दिया। मेरे अज़ीज़, तो हम बार बार कलाम में से पढ़ते हैं और लिखा है कि खुदा मोहब्बत है, वो खालिक है, कदूस है, अब्दी है, वहद है, जलाली है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसकी जो मोहब्बत है ये हर इंसान के लिए है, खा वो दुनिया के किसी भी मज़हब में क्यों ना हो, किसी भी कौम और कबीले में क्यों ना हो, या किसी भी खित्ते में, अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में, किसी भी बड़े आज़म में क्यों ना हो, अमीर है, गरीब है, रोज़गार है, बेरोज़गार है, जो कुछ भी है, लेकिन खुदा की मोहब्बत जो है ये हर फ़र्द बशर के लिए है, हर शख्स के लिए है, हर मर्दो ज़ान के लिए यहाँ पर इसे बयान किया गया है। और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि खुदा जो है ये हर इंसान की हकीकत में साल्वेशन चाहता है, नजात चाहता है। और खुदा ये चाहता है कि कोई इंसान गुनाह में ना मरे, बल्कि वो अब्दी ज़िंदगी का वारिस हो। और बिलखसूस जब हम यूहन्ना 3 बाब उसकी 36 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता ज़िंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है। यानी कि ये जो हमेशा की ज़िंदगी है या अब्दी ज़िंदगी है, इस बात को याद रखें, ये फ़कत और फ़कत सिर्फ खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिलती है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर वो ईमान नहीं लाता है, अगर वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाता है, तो जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा गया है कि वो सज़ा के नीचे है और वो अल्लाही गज़ब के नीचे है। अगर वो ईमान नहीं लाता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एक बागियाना स्पिरिट है, रूह है जो उसके अंदर काम करती है। लेकिन जो ईमान ले आता है खुदा यीशु अल मसीह पर, मेरे अजीज़ों, तो फिर इस बात को याद रखें कि वो अब्दी ज़िंदगी को हासिल कर जाता है। और चूंकि जो ईमान नहीं लाता है, इस बात को याद रखें कि वो एक अल्लाही गज़ब के नीचे है और सज़ा के नीचे है। और वो सज़ा का और उस जो गुनाह की जो मजदूरी है मौत, उसका वो हकदार है। जब हम हमेशा की ज़िंदगी की बात करते हैं तो इस बात को याद रखें कि ये जो ज़िंदगी हम ज़मीन पर गुजारते हैं, ये मौजूदा जो ज़िंदगी है, इस बात को याद रखें कि ये बड़ी कमज़ोर है, बड़ी थोड़ी है और ये बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाती है। हम देखते हैं कि आजकल वैसे ही उम्रें बहुत कम हो चुकी हैं और मौत किसी भी वक्त आ सकती है। और ये जो ज़िंदगी है जिसके बारे में
अयूब की किताब में भी लिखा है कि इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुखों से भरा है। मगर ये सारी ज़िंदगी हमें सफरिंग नज़र आती है, मसाइल नज़र आते हैं, चैलेंज इसमें नज़र आते हैं, बीमारियां नज़र आती हैं, बहुत कुछ हमें इसमें नज़र आता है। लेकिन इस बात को याद रखें कि इसके जो उल्ट है, जो अब्दी ज़िंदगी है, वो एक ज़ोरावर ज़िंदगी है और एक ऐसी ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, जिसका कोई आखिर नहीं है। मौजूदा ज़मीन पर जो ज़िंदगी है, इसका एक पीरियड है, उस पीरियड के बाद हर इंसान ने मर जाना है, क्योंकि लिखा है इंसान तो खाक है और खाक में तो फिर लौट जाएगा, लेकिन उसके बाद की जो ज़िंदगी है इसमें आखिर नहीं है मेरे अज़ीज़। इसलिए और ये उसी वक्त मिलती है, अब्दी ज़िंदगी, इटर्नल लाइफ, हमेशा की ज़िंदगी उस वक्त मिलती है जब हम खुदावंद पर ईमान लाते हैं और उसके बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, और फिर वो खुदाम मरता नहीं है बल्कि सो जाता है और उस जिंदगी का हकदार हो जाता है। हमारी जो जिंदगी है, जब हम उसके बेटे को अपनी जिंदगी में लेते हैं तो ये ट्रांसफर हो जाती है। और अगर आज के दौर में देखें तो तकरीबन इस दुनिया में तकरीबन 7.6 या इसके करीब करीब आगे पीछे कोई बिलियंस जो पूरी दुनिया में आबादी है। लेकिन अब भी बहुत सारे लोग हैं जो उस सजा के नीचे हैं, उस अल्लाही गज़ब के नीचे हैं, और इसलिए उन्हें ज़रूरत है कि वो खुदावंद पर ईमान ले आएं। ये जो ईद वलादतुल मसीह का जो सीज़न है, बुनियादी तौर पर खुदा ने इसलिए अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर हम उस गज़ब अल्लाही से बच जाएं, उस सज़ा से बच जाएं और अब्दी ज़िंदगी के वारिस हो जाएं। जब हम अब्दी ज़िंदगी की बात करते हैं तो इस बात को याद रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु पर है, और इसका जो दावा है वो भी मसीह यीशु ही ने किया है। और यीशु ने ही कहा था कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसर की ज़िंदगी पाएं। दुनिया में और किसी ने कोई ऐसा दावा नहीं किया है। ये क्लेम सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह का है। जब हम अल्लाही गज़ब की बात करते हैं तो मेरे अजीज़ों, अगर हम पुराने अहदनामा में से गिनती की किताब पढ़ें, उसका 12वां बाब पढ़ें, तो वहाँ पर हमें एक वाक़या नज़र आता है जो कि हारून और मरियम जो कि मूसा के बहन भाई थे, इनके बारे में। और इनकी प्रॉब्लम ये आई थी कि इन्होंने खुदा के बंदा मूसा पर एतराज़ किया था कि इसने कोशी औरत से शादी कर ली है। बुनियादी तौर पर यह बात थी। तो खुदा को ये बात पसंद ना आई कि ये मेरे ममसू के खिलाफ बोलें या उसके बारे में ऐबगोई करें। और वहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है कि जो मूसा है, जिसके बारे में खुदा का कलाम बयान करता है कि रोए ज़मीन में खुदा तआला ने खुद उसकी बाबत कहा कि इसकी मानद हलीम कोई शख्स नहीं है, और ये मेरे सारे ख़ानदान में एक ईमानदार शख्स है। यानी कि खुदा उसे कह रहा है कि ये मेरे ख़ानदान में एक बाकरदार शख्स है, इसलिए तुम्हें इसकी जुर्रत कैसे हुई कि तुम उस पर उंगली उठा सको। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम इनको बुलाया गया और फिर जब खुदा का गज़ब भड़का है, जब खुदा ने पनिशमेंट दी है, तो लिखा है कि उसी वक्त जो मरियम है ये कोर्ट से भर गई। और फिर लिखा है कि 7 दिन तक उसके बारे में कहा गया कि वो 7 दिन तक लश्करगाह से बाहर रहेगी। यानी कि खुदा का गज़ब फौरन, ये है खुदा के गज़ब की फौरन यानी कि जजमेंट है। लेकिन इस बात को याद रखिए, ये खुदा की अज़मत है, खुदा की ये मेहरबानी है कि खुदा ने इस दुनिया को गज़ब से बचाने के लिए, इस दुनिया को हमेशा साल्वेशन देने के लिए खुदा ने कोई ना कोई बंदोबस्त करता रहा है, और फिर आखिर में उसने अपने बेटे के वसीला से किया। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको एक वाक़या बताना चाहता हूँ। अगर हम मरकज़ की अंजील उसका 2वां बाब पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह उस घर में थे और 4 लोग एक आदमी को जो फालज का मारा हुआ था चारपाई पर उठाकर यीशु मसीह के पास लाते हैं। और फिर जब रश है तो छत को खोला गया, और छत के जरिए से उसे जब नीचे उतारा गया है, तो वहां पर हम देखते हैं कि जब उसे तारा गया है तो यीशु मसीह ने उसे कहा, जा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। और फिर उसके बाद कहा है कि जा उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर।
اور وہاں پر جو فقی اور فریسی جو دوسرے لوگ تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کس طرح سے گناہ معاف کر سکتا ہے. لیکن جب آپ مرکز 2 باب اس کی 10 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تم جانو کہ زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار میرے پاس ہے. یعنی کہ یسوع مسیح نے وہاں پر اس کی پریکٹیکلی ایکسرسائز کی اور اس کے گناہ معاف کیے. یہ اس بات کو یاد رکھے کہ یہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یعنی کہ یسوع مسیح نے کہا یہ اختیار جو ہے، یہ کلیم جو ہے، یہ میرے پاس ہے. اور یسوع نے ثابت کیا، اور یسوع نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہے، کیونکہ یسوع مسیح گناہ معاف کر سکتے ہیں اور انہوں نے معاف کیا. اور یسوع مسیح بیمار کو بھی شفا دے سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جا اپنے چارپائی اٹھا اور چل پھر. اس بات کو یاد رکھیں کہ جب مسیح نے یہ کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو اس بات کو یاد رکھیں. میں پھر سے دہرانا چاہتا ہوں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو فقط اس لیے بھیجا کہ ہم سزا نہ پائیں. آج بہت ساری دنیا جو ہے یہ دوزخ کا ایندھن بن رہی ہے. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بندوبست کیا. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ اختیار، یہ کلیم یسوع مسیح کے پاس ہے. اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ہم غور کریں تو سب سے پہلا گناہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آسمانوں پر ہوا، آسمانوں پر ہوا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابلیس کو نیچے زمین پر گرا دیا گیا تو پھر باغ عدن میں انسانوں کے بیچ میں یہ گناہ ہوتا ہے. اور جب یہ گناہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کے ہولناک رزلٹ کو، نتائج کو دیکھتے ہیں. اور پھر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی خدا نے ان پر مہربانی کی. اور جب انہوں نے گناہ کر لیا، اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، پتوں کے بیچ میں چھپا رہے تھے، اپنے طریقے سے اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، اس وقت بھی خدا نے ان کو آواز دی، آئے آدم تو کہاں ہے، آئے آدم تو کہاں پر. یعنی کہ خدا نے اس وقت بھی احساس دلایا. اور خدا اپنے فضل کی بدولت انہیں یہ کال دے رہا تھا کہ وہ آ جائیں، اقرار کر لیں. لیکن نسل انسانی نے اقرار نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آدمی کو علیحدہ سزا دی گئی، عورت کو علیحدہ سزا دی گئی، اور آدمی کو یہ سزا دی گئی کہ تو خون پسینے کی کھائے گا، خاک ہے تو خاک میں پھر لوٹ جائے گا. اور یہ زمین جو ہے یہ تیرے لیے اونٹ کی ٹارے اگائے گی. اور عورت کو یہ سزا دی گئی کہ تو درد کے ساتھ بچے کو جنم دے گی. اور سام کو یہ سزا دی گئی کہ تو پیٹ کے بل چلے گا. اور اس کے بعد ہم ساری دنیا میں دیکھتے ہیں، اور جیسا کہ رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کے سبب سے گناہ آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یہ موت سارے آدمیوں میں پھیل گئی. اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ ساری دنیا نافرمانی کے لپیٹ میں آ گئی، گناہ کے لپیٹ میں آ گئی. اور اس کے بعد انتہائی ہولناک اس کے نتائج سامنے آئے. اور اس کے بعد ہم جب حضرت نوح کے دور میں آتے ہیں، جب ہم نوح کے دور میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بدی تھی یہ انتہا تک پہنچ گئی، یہ انتہا تک پہنچ گئے. اور یہاں تک کہ خدا نے یہ سب کچھ دیکھا، اور پھر خدا تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اور پھر طوفان نوح کو بھیجا گیا. اور طوفان نوح کے ذریعے سے ہر انسان کو، ہر چیز کو برباد اور ختم کر دیا گیا، اور ان کا آخر ہو گیا ہے. اور پھر نوح کا خاندان بچا تھا، اور اس کی بیوی بیٹے اور ان کی بیویاں، اور جو جانور اور پرندے جو کہ نوح کی کشتی میں تھے. میرے عزیزوں، میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم باغ عدن میں ہیں، تو جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو آدم اور حوا نے اپنے آپ کو پتوں سے چھپانے کی کوشش کی ہے. لیکن وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ان کے لیے چمڑے کے کرتے پہنائے. یعنی کہ ان کے لیے خدا انسان سے محبت کرتے. اس بات کو یاد رکھے کہ ہم بھول جاتے ہیں لیکن خدا کی محبت ختم نہیں ہوتی. وہ پھر بھی انتظار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، انتظار کرتا ہے. بے شک پہلے ہی انسان تھے، دنیا کا شروع تھا، ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا تھا کہ یہ کام تم لوگوں نے نہیں کرنا ہے، لیکن انہوں نے کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب گناہ نے، نافرمانی نے، اس باغین سپرٹ نے انہیں ننگا کر دیا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی خدا نے ان کے لیے بندوبست کیا. پھر کسی جانور کو ذبح کیا گیا، اور پھر اس کی کھال کا، چمڑے کا کرتا بنائیں گے. یعنی کہ اس وقت بھی ہمیں ایک شبیہ نظر آتی ہے کہ خدا جو ہے یہ کیسے نسل انسانی سے محبت کر رہا ہے. اور پھر ان کے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے ہم کسی جانور کو قربان
ہونا پڑا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کرتے بنائے جاتے ہیں۔ اور جب ہم اسی طور سے ہم جب نوح کے دور میں آتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اس سارے وقت پہ نوح کتنے سال منادی کرتا رہا، گناہ کے خلاف منادی کرتا رہا، لیکن اس دوران خدا نے نوح کی کشتی بھی مہیا کر دی تھی۔ یعنی کہ خدا نے بندوبست شروع سے کوئی نہ کوئی شبیہ جس نے آخر میں یسوع مسیح کو پیش کرنا تھا، کوئی نہ کوئی خدا یہ کرتا رہا، بندوبست کرتا رہا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ رہی ہے کہ انسان الہی غضب سے بچ جائے، الہی سزا سے بچ جائے۔ میرے عزیزو، یہی وجہ ہے، اس بات کو یاد رکھے کہ آج بھی بہت ساری دنیا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ 7.6 بلینز پوری دنیا میں آبادی ہے، لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے یہ گناہ، یہ بربادی، یہ ہولناک نتائج بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور نافرمانی کی وجہ سے انسان جو ہے یہ خدا سے دور ہو رہا ہے، اس کی شفقت سے محروم ہو رہا ہے، بلکہ ہر طرح کی آسمانی برکات سے دور ہو رہا ہے، زمینی برکات سے دور رہا ہے، اور اپنی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے انسان بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کی محبت ہے، خدا کی محبت ہے کہ خدا نے پھر بھی ایسی دنیا سے جو کہ نافرمانوں سے بری ہوئی ہے، ایسی دنیا سے جو کہ غلط لوگوں سے بری ہوئی ہے، جہاں پر لوگوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، حرام کاری ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، ایک بے گناہ شخص کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود خدا نے پھر بھی ایسے لوگوں سے محبت کی ہے۔ یہ ہے خدا کی عظمت، اور یہ ہے خدا کی محبت۔ اس بات کو یاد رکھیں، ہم غور کریں کہ خدا کی محبت دنیا کے ساتھ، ہم شاید انسان ہونے کے ناطے سے ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہماری بات کو سنتے ہیں یا جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن خدا ہے، وہ ہر فرد و بشر سے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے، کس دنیا سے؟ جو کرپٹ ہے، جو بدکار ہے، جس نے فنا ہو جانا ہے، جو انسان بار بار خدا کے خلاف باغن سپرٹ رکھتا ہے، اس کے بارے میں ہم دیتے ہیں کہ خدا نے ایسے لوگوں سے محبت کی ہے۔ میرے عزیز، اس بات کو یاد رکھیں، یہ انسان کی نااہلی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں کہ جب پہلا تو اس کی عدالت میں، جب یسوع مسیح اس زمین پر تھے، تو جب اس عدالت میں خدا یسوع مسیح کو پیش کیا گیا، تو وہ پہلا تو اس کہتا ہے، پہلا تو اس کہتا ہے کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا، میں اس میں کوئی جرم نہیں دیکھتا ہوں، میں اس میں کوئی بدی نہیں دیکھتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد ہم دیتے ہیں کہ اس نے ایک حال نکالا، اس نے لوگوں کے سامنے، جو اس وقت کی مذہبی قیادت تھی، اس کے سامنے حال نکالا، اور چونکہ دستور تھا کہ عید کے موقع پر کسی نہ کسی کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تو اس نے ایک آپشن سامنے رکھ دیا کہ تمہاری خاطر یسوع مسیح کو چھوڑ دیا جائے یا تمہاری خاطر برابا ڈاکو کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس وقت بھی لوگوں نے، اس وقت بھی مذہبی رہنماؤں نے یسوع کو رد کیا، یسوع کو رد کیا، آفتاب صداقت کو رد کیا، دنیا کے نور کو رد کیا، خدا کے بیٹے کو رد کیا، خدا کے اکلوتے بیٹے کو رد کیا، وہ جس سے زندگی جاری ہوتی ہے، جس سے چشمے جاری ہوتے ہیں، جس سے نجات جاری ہوتی ہے، جس سے برکتیں جاری ہوتی ہے۔ اس وقت بھی لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں برابا چاہیے، یسوع مسیح کو صلیب دیا جائے۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ ہیں میرے عزیز بات کو یاد رکھے، جو آج بھی خدا کی محبت کا سرین انکار کرتے ہیں۔ ایتھیسٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دہریے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خدا کی حکموں کی نافرمانی بڑھتی چلی جائی ہے، انسان خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور آج بھی انسان بڑی تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف اور دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ تو ان حالات میں بڑا ضروری ہے کہ اس بات کو یاد رکھیں، میں نے پہلے کہا، اس بات کو یاد رکھیں، سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، بڑی ترقی کی ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں، اپنی عمر کو وہ بڑھا نہیں سکا ہے، اپنی عمر کو بڑھا نہیں سکا۔ اس نے مرنا ہی ہے اور مرے ہیں، بادشاہ ہے، سپہ سالار ہے، بہت سارے لوگ ہیں، انبیاء ہے، لیکن ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا پڑا ہے، کیونکہ زندہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو انسان تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ یعنی کہ آپ کسی بھی ملک، آپ دیکھیں ہٹلر بڑا زور آور تھا، کئی لاکھ اس نے یہودی مروا دیے، چنگیز خان بڑا زور آور شخص تھا، بہت سارے لوگ مروا دیے، لیکن آخر کار یہ بھی مر گئے۔ یعنی کہ ہر زبردست سورما جس دنیا میں پیدا ہوا وہ مرا ہے، وہ اپنی موت کو روک نہیں سکا ہے۔
لیکن اس بات کو یاد رکھیں، یہ جو زندگی ہے اس کا اینڈ ہے. بے شک میں ملک کے کسی بھی حصے میں ہوں، میں کسی بھی ملک میں کیوں نہ ہوں، لیکن جو زندگی زمین پر ہے یہ لیمیٹڈ ہے، یہ تھوڑے دنوں کی ہے اور یہ گنی جا چکی ہے اور اس سے ختم ہونا ہے. یہ پانی کی مانند ہے، یہ گھاس کی مانند ہے، یہ سائے کی مانند ہے، یہ ختم. لیکن اس کے بعد ایک ابدی زندگی ہے، اور جو ابدی زندگی ہے اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے یہ خدا کے بیٹے خداوند یسوع المسیح پر ایمان لانے سے ملتی ہے. اگر ابھی تک آپ نے اپنی زندگی میں اسے نہیں لیا تو آج کے کلام کے بعد آپ کی زندگی میں گولڈن چانس ہے. اس سارے کرسمس سیزن میں آپ کے پاس یہ چانس ہے، یہ موقع ہے کہ آپ کہہ سکیں خدا میں تیرے بیٹے کو قبول کرتا ہوں. اور اس وقت کو یاد رکھیں، جب ہم لوکا کی انجیل اس کا 2 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر چرواہوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فرشتے آتے ہیں اور چرواہوں کو آ کر یہ خبر دیتے ہیں کہ تمہارے لیے خوشی کی خبر ہے. اور پھر انہیں یہ کہا جاتا ہے ڈرو مت، دیکھو تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں. یہ جو سیزن ہے ولادت المسیح کا، یہ بشارت کا سیزن ہے. میرے بھائیوں، خادموں، ایمانداروں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی خدا کو دے دی ہے، آپ کو نیو لائف کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے، تو یہی خوشخبری، یہی گواہی آپ دوسروں کے سامنے پیش کریں تاکہ یہ بشارت عام ہو جائے. یہ بشارت وہ لوگ جو دوزخ کا حصہ ہیں، جو گناہ اور سزا کے حقدار ہے، یہ خوشخبری ان تک پہنچ جائے اور یہ سیزن جو 2020 کا دسمبر ہے بہتوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا سبب بن جائے. اور اس بات کو یاد رکھیں، یہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈرے ہوئے ہیں، جو سہمے ہیں، جو بے دل ہیں، جو خوف زدہ ہیں، جو گناہ میں گرفتار ہیں، جو نشے میں گرفتار ہیں، جو لعنتوں میں گرفتار ہیں، جو غربت میں گرفتار ہیں، جو شکستہ دل ہیں، جو غمگین ہیں، جو اسیر ہیں، جو راہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو ماتم کرنے والے ہیں، جو تاریکی اور موت کے سائے کی وادی میں رہتے ہیں. میرے عزیزو، یہ گڈ نیوز ان کے لیے ہے، کہ وہ کسی بھی جگہ پر ہے. ان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ ڈرو مت، میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں. ان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسے محبت رکھی ہے. میرے عزیزو، ابھی تک خدا کی محبت کے چشمے جاری اور ساری ہیں، ابھی یہ بند نہیں ہوئے ہیں. ابھی یہ خدا کا فضل آپ پر ہے، آپ اس فضل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ اقرار کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ میں اس سارے سلسلے میں یسوع تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں. اور مجھے اس سزا سے بچا لے. تو نے میرے لیے اس سزا کو لے لیا ہے اور میں تیرے کفارے کو قبول کرتا ہوں. اور میں تیرے اس زمین پر آنے کو قبول کرتا ہوں کہ آج سے 2000 سال پہلے تو مجھے نجات دینے کے لیے، ابدی زندگی دینے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے آ گیا. میں تیرے انتظام کو میں قبول کرتا ہوں، اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے. اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں. اب جہاں پر بھی ہیں، اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ آنکھیں بند کریں. آپ اس کے وسیلہ سے اپنی زندگی خدا کو دے سکتے ہیں. خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں تیری پاک محبت کے لیے جو تو نے نسل انسانی کے ساتھ کی ہے، ہم نکموں اور بے وجودوں اور بے وقوفوں کے ساتھ کی ہے. ہم تیری پاک محبت کے لیے جو تو نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کی ہے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اور خدا میں دعا کرتا ہوں کہ جس کسی نے تیرے کلام کو اپنی زندگی میں لیا ہے، خدا اس کلام کے وسیلہ سے اس کی زندگی تبدیل ہو جائے، اس کی زندگی سے گناہ کے اثرات ختم ہو جائے اور وہ غضب اللہ سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جائے. اور یہ کرسمس سیزن اس کے لیے ڈھیروں برکتیں لے کر آئے، ڈھیروں خوشیاں لے کر آئے اور یہ بشارت وہ دوسروں تک بھی پہنچا سکے. اے باپ، پوری دنیا کے لیے منت کرتے ہیں اور پوری دنیا خدا جو غضب اللہ کا شکار ہو رہی ہے، سزا کی حقدار بنتی چلی جا رہی ہے، اے باپ منت کرتے ہیں ساری دنیا میں خدا انجیل کی بشارت پھیل جائے خدا. اور بہت سارے خدا انسان تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ خدا یسوع قبول کر سکے اور اپنی زندگیاں تجھے دے سکے. خدا میں سارے سیزن کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری یہ دعا ہے یہ کرسمس سیزن بہتوں کے لیے برکت، سلامتی، نجات اور خوشی کا سبب ٹھہرے. اور کوئی بیمار ہے تو خدا اس کی بیماری بھی تیرے نام سے جاتی رہے. اور کوئی مایوس ہے تو اس کا یہ حالت ختم ہو جائے، خوشی آ جائے، شادمانی آ جائے، برکت آ جائے، بانج پر ختم ہو جائے، اولاد کی برکت مل جائے، اور پیسے میں برکت آ جائے، کاروبار میں برکت آ جائے، میاں بیوی کی زندگی میں برکت آ جائے اور گھر میں تیری برکت آ جائے. مسیح یسوع کے نام سے آمین.
خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. God bless you all. Thank you very much.